अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग पाकिस्तान स्टडीज़ का क्लास डिग्री लेवल का बैचलर ऑफ बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन ये BBA का लेक्चर नंबर 4 करने जा रहे हैं। और जो हमारा आज टॉपिक होगा वो होगा जो हिंदू मुस्लिम माशरे के हिसाब से उस वक्त के जो इख्तलाफात थे, डिफरेंसेस थे बिटवीन मुस्लिम्स एंड हिंदू सोसाइटी, वो हम लोग डिस्कस करेंगे आज। लेकिन इसको डिस्कस करने से पहले हम ये चेक करेंगे कि हमने इसके प्रीवियस लेक्चर में क्या डिस्कशन की थी। हमने प्रीवियस लेक्चर में जो डिस्कशन की थी वो सॉवरेनिटी इन इस्लाम के कॉन्सेप्ट यानी कि हाकमियत और इक़्तिदार आला का जो इस्लाम में तसव्वुर था वो हमने डिस्कस किया था। फिर हमने ये डिस्कस किया था कि नज़रिए की बुनियाद, उसकी ओरिजिन, उसका इर्तिका कैसे और कब हुआ, वो हमने डिस्कस किया। फिर हमने जो डिस्कस किया था वो था इस्लामी नज़रिए की जो बुनियादें हैं, असल बुनियाद, सोर्सेज जो हैं, बेसिस जो हैं, वो हमने डिस्कस की थी इसके प्रीवियस लेक्चर में। अगर आपने ये लेक्चर नहीं देखा है तो आप इसको ज़रूर देख के हमारे साथ शेयर करें, ठीक है। आज के लेक्चर के हिसाब से जो आपके पास सवाल आपके यूनिवर्सिटी और बोर्ड में आता है और जो आ सकता है वो यही है कि जो हिंदू मुस्लिम इख्तलाफात थे उस वक्त के हिसाब से माशरे में, वो हमने डिस्कस करने हैं आज। उस वक्त से मुराद जो पहले के थे। अभी के हिसाब से जो भी हालात हैं मुसलमानों के मज़हब के हिसाब से, मुसलमानों के मज़हब के हिसाब से, इस्लाम के हिसाब से, वो हम सबको पता है। लेकिन अगर नोट करा हो कि उस वक्त के हिसाब से जो अख्तिलाफ़ात थे वो हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। अच्छा, अगर कंपैरेटिव एनालिसिस देखा जाए, तकाबली अगर तज़किया किया जाए हिंदू और मुसलमानों के मज़हब के हिसाब से, तो अगर मज़हब नहीं, हर चीज़ के हिसाब से, इख्तिलाफ़ात के हिसाब से, डिफरेंसेस के हिसाब से तो पहले नहीं थे। सेंचुरीज़ में अगर देखा जाए तो 1000 साल जब बड़े सगीर में हिंदू मुसलमान जब एक साथ बैठे हुए थे तो इसमें कोई इख्तलाफ नहीं था। इख्तलाफ कहाँ शुरू हुआ? जब अंग्रेज़ आए, डिवाइड एंड रूल एंड कॉन्कर का जब एक आया। लेकिन फिर भी इख्तलाफात थे, और वो इख्तलाफात किसके हिसाब से थे? वो थे सोशल और कल्चरल के हिसाब से, समाज के हिसाब से और सकाफ़त के हिसाब से, क्योंकि इस्लाम पूरी सकाफ़त को लेता हुआ आ रहा था, मिडल ईस्ट, अफ्रीका, ये सब। तो वो सारी सकाफ़त के हिसाब से एक होते हुए आ रहे थे, जिसकी वजह से मुसलमानों की सोसाइटी जो थी वो हिंदू सोसाइटी से बिल्कुल डिफरेंट थी। और यही वो कॉन्सेप्ट, यही वो नज़रिया था जिसकी वजह से आगे चल के जो नज़रिया बन गया था वो कौन सा था? टू नेशन थ्योरी का, दो कौमी नज़रिए का। और उसी की बुनियादों पे पाकिस्तान की तश्कील हुई, यानी कि क्रिएशन हुई। अब यही वो चीज़ें थी जिसके हिसाब से जो पहले डिफरेंसेस थे हम वही चेक करेंगे, जो पहले मौजूद थे लेकिन हमें नहीं दिख रहे थे, लेकिन वो पहले मौजूद थे। अब अगर उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो डिफरेंसेस में जो मेजर डिफरेंसेस थे हम उन्हीं को डिस्कस करेंगे। जो हिंदू मुसलमानों में जो मेजर डिफरेंसेस रहे हैं हम उन्हीं को डिस्कस करेंगे। अगर आप देखा जाए तो पहला जो आता है टॉपिक में वो क्या आता है? मुस्लिम हिंदू सोसाइटी। अच्छा, सोसाइटी के हिसाब से माशरा है, समाज या इक्तिसादी नहीं है, ये माशरा है। अब माशरे के हिसाब से अगर देखा जाए तो अगर नोट करें तो मुसलमानों का जो माशरा है वो बिल्कुल ही अलग है और हिंदुओं का बिल्कुल अलग। वो कैसे? कि मुसलमानों का जो कॉन्सेप्ट आता है वो तौहीद का आता है, वननेस ऑफ अल्लाह का आता है, कि वो सारी तहजीब, भले ही आप मिडल ईस्ट से होते हुए अफ्रीका, यूरोप और यूरोप से एंड में जनूबी एशिया में आए, लेकिन इस्लाम आपको लाके एक उम्मा में, एक मिल्लत, एक नेशन में आके खड़ा कर देता है। और उसी की तालीमात को हमने फॉलो करना है, जो है होली कुरान और सुन्ना। आप भले ही कोई भी कम्युनल सिस्टम क्यों, लेकिन अगर इस्लाम में आप आ गए तो आप एक हो गए। ये है हमारा यानी कि इस्लामी माशरा। अब माशरे के हिसाब से अगर हिंदुओं के माशरों में देखा जाए तो डिफरेंट गॉड्स का कॉन्सेप्ट, फिर उसमें देवी देवताओं का कॉन्सेप्ट, फिर वही जो शुरू में आपको मैंने पहले लेक्चर में बताया था कि 4802 तो भगवान उसी वक्त, तो उसी में भी क्लास सिस्टम, और क्लास सिस्टम के हिसाब से फिर वर्शिप भी जो है, फिर वो आइडियल्स की है, बुद्धिज़्म की है, फिर रिवर्स की है, फिर एनिमल्स। तो ये वो माशरा था जो उस वक्त क्लास सिस्टम बना। अब ये डिस्क्रिमिनेशन शुरू थी, लेकिन अब वो क्या था वो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो यही वो बात है कि जो सोसाइटी थी वो पहले ही डिफ़र थी। ये पहला कॉन्सेप्ट था, ये पहला डिफरेंस है जो हमेशा कायम है। और आज के साथ देखा जाता है जो पाकिस्तान और इंडिया का, तो वो आपके सामने ही है। अगर आप नोट करें तो दूसरा जो सबसे अहम है वो कौन सा है? कॉन्सेप्ट का। अच्छा, कॉन्सेप्ट ऑफ वेल्थ जो है, तसव्वुर है जो दौलत का है, जो कमाने का ज़रिया है, वो इस्लाम में बिल्कुल ही डिफरेंट है और हिंदुओं में बिल्कुल डिफरेंट है। इस्लाम में कमाने का ज़रिया जो है वेल्थ का, दौलत का, वो है खैरात का, खिदमत का। आप जितना कमाओगे आप उसको खिदमत में लेकर, या खिदमत में, जैसे सदका, फितरा, खैरात, आप ये यतीमों, बेवाओं, इन सबको, क्योंकि ये यूनिटी है, ये एक होने का कॉन्सेप्ट है, ये एक होने का कॉन्सेप्ट है। और यही वजह है कि अगर आप देखें तो पहले के खुलफा राशिदीन में सारा ख़जाना बांट दे, ये बैतुल माल में चला जाता था, तो वो बांटने का था। सेविंग्स का इतना नहीं था जितना बांटने का था।
اب اس لیے ہو گیا ہے کیونکہ ہم نے کچھ کلچرز اور ہمارے جو اعمال ہیں اس کی وجہ سے ہم نے یہ شروع کر دیا ہے. لیکن ہندوؤں میں تو کانسیپٹ ہی یہ رہا ہے کہ سیونگس، لکشمی، یعنی کہ ان کی دیوی کا یہ پورا کانسیپٹ ہے اور پورے بھگوان کا کانسیپٹ ہے کہ آپ جتنا سیو، جتنا امیر ہوگا، جتنا وہ مالدار ہوگا، وہ اتنا ہی کیا ہے، پایس ہے، بڑا غنی ہے، سب کچھ ہے. اور بھلے ہی وہ بڑا ہو یا چھوٹا ہو، گھر میں سب سے چھوٹا ہو یا سب سے بڑا ہو، تو وہ جو ہے وہی سب سے اعلیٰ درجے پر ہے. تو اب آپ سمجھ گئے ہوگے. تو اسلام کا بالکل الگ کانسیپٹ، فطرہ، صدقہ، خیرات، زکوٰۃ، یہ کانسیپٹ ایک ہمارا کانسیپٹ ہے اور ایک ان کا. تو یہ میجر ڈفرنس تھا، یہ میجر ڈفرنس تھا. وہ الگ بات ہے کہ ہم نے اس کو اب اڈاپٹ کر لیا ہے، وہ ایک الگ بات ہے. اچھا کلچر، اگر نوٹ کرو ثقافت کے حساب سے، تو پہلے ہی میں آپ کو ساری چیزیں بتا چکا ہوں کہ ہماری جو تہذیب تھی وہ پہلے جو نکلتی ہوئی گئی مڈل ایسٹ، پھر افریقہ سے یورپ سے پھر جنوبی ایشیا. اچھا جنوبی ایشیا میں جب ہم لوگ آ رہے ہیں تو اگر آپ نے نوٹ کرو تو اسلام کی جو تہذیب اور کلچر جو ہے، جو ثقافتیں تھیں، وہ بالکل الگ ہیں اور ہندوؤں کی بالکل الگ ہیں. اسلام جب آپ دائرے میں آ گئے تو وہاں پہ آپ کو ناچنا حرام ہے، ڈانسنگ حرام ہے. جھومنا جائز ہے، جھومنا پھر بھی تھوڑا بہت جائز ہے، لیکن ناچنا تو بالکل ہی حرام ہے. ناچ تو آپ سکتے ہی نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا. تو یہ ایک ہے. پھر گیملنگ، پھر ڈرنکنگ آف وائن، ٹھیک ہے نا. تو شراب نوشی، سود حرام. اچھا سنگنگ، گنگنانا، میوزیکل، جو مدہوش جو انسٹرومنٹس جو آپ نے دیکھا ہوگا، ایک مثال دے رہا ہوں، تیری گلیاں گلیاں اللہ رحم. تو یہ ایسے جو مدہوشی گانے جو ہیں، وہ جو آپ کو بالکل ہی تصور سے کہیں ادھر ادھر لے جائیں، تو وہ سارے سب چیزیں حرام ہیں، سب حرام ہیں. جذبہ، آپ کو جوش جو دیں وہ پھر بھی جائز ہے، لیکن جیسے حمد ہیں، نعت ہیں، کلمات ہیں، قوالیاں ہیں، یہ پھر بھی چلو بھاشا میں آتی ہیں. مدہوش نہیں کرتے، اللہ سے جوڑ دیتے ہیں، آپ کو اللہ کا تصور بیان کروا دیتے ہیں، تو وہ بھاشا میں آتی ہے. لیکن اسلام کا یہ ہے. ہندوؤں کے کانسیپٹ میں بالکل الگ ہے، ان کا سنگنگ اور ڈانسنگ کا کانسیپٹ ان کے مذہب میں ہے، ناچنا. لیکن شتریوں میں، وارئرز میں ایک چیز حرام ہے، وہ ہے وائن. وہ شراب نہیں پیتے کیونکہ وہ وارئرز سپہ سالاروں میں آتے ہیں، تو اگر وہی مدہوش ہو گئے تو پھر تو اب آپ سمجھ گئے ہوں گے. مدہوش کا مطلب بالکل گم جانا، دنیا سے کٹ جانا نہیں، دنیا میں ہی بس جانا. تو یہ ایک ہے، تو وہ ایک ہے، تو بالکل ہی آؤٹ ہو جانا. تو یہ ایک ڈفرینسز پہلے ہی تھے. اچھا اب آ جاتا ہے آپ کا سوشل. اچھا سوشل کے لحاظ سے اب آپ کیا کہیں گے؟ پہلا تھا معاشرہ، اب ہے سماج. اب آپ ایک سوسائٹی میں آ گئے، اب سوسائٹی کے اندر کیا ہو رہا ہے آپ وہ دیکھیں گے ڈفرینسز. تو اس میں اگر دیکھا جائے تو مسلمانوں کا تو میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، ایکوالٹی اور جسٹس کا کانسیپٹ ہے. تو رسپیکٹ، ایک دوسرے کی عزت کرنے کا، فکر کرنے کا، ٹھیک ہے نا. ماں باپ ہوں، رشتہ دار ہوں، پڑوسی ہوں، سب کا ایک ایک امت. آپ بھلے ہی کوئی بھی کمیونل سسٹم کے ہو، پنجابی ہو، سندھی ہو، پٹھان ہو، آپ اسلام کے دائرے میں آ گئے، ایک ہو گئے، ٹھیک ہے نا. اب یہی پورا الٹا کانسیپٹ ہے کس میں؟ ہندوؤں میں براہمن ہو، شتریا، وشنوس اور شودراس کا کانسیپٹ، یہ چار تو میجر کلاسز ہیں ہی ہیں. آپ اس میں ڈفرینسز کر ہی نہیں سکتے. اور یہ تو اب انڈیا میں لا بھی پاس ہو چکا ہے، ان کے کانسٹیٹیوشن میں ہے 1950 کے آرٹیکل نمبر 15 میں، لیکن وہ پھر بھی اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. ڈسکرمنیشن، دیر از نو ڈسکرمنیشن بٹوین دا کمیونل سسٹم ان دا نیچر آف دا سوسائٹی. یہ ہے لکھا ہوا ہے ان کے قانون، لیکن پھر بھی عمل نہیں ہے، کیونکہ یہ آپ اس کو اتنے آرام سے چینج نہیں کر سکتے. جو آپ کے مذہب کے اندر پہلے ہی موجود ہو، پھر آپ، اور یہ حقیقت ہے. اس لیے میں نے باقاعدہ وہی الفاظ لکھے ہیں، دیر از نو روم فار سوشل اکوالٹی ان ہندو. یہ ہے، یہ آپ اتنی آرام سے اس کو چینج نہیں کر سکتے. یہ میجر ڈفرینس ہے، پلیز اچھی طرح یاد رکھیے گا. اچھا لینگویج، اگر آپ نے نوٹ رکھا ہو، اچھا مذہب کے حساب سے اگر دیکھا جائے، اگر میں مذہب کو لے کر آؤں تو اسلام کے حساب سے میجر جو ہماری لینگویج ہے وہ کون سی ہے؟ عربک ہے. اب اس عربک میں فارسی کے الفاظ، اور فارسی سے پھر 30 زبانیں اور پھر 72 زبانیں اور لکھی ہیں، تو اس کے حساب سے اردو کا ارتقا ہوا. اب یہاں پر سب کو ایک کر دیا، بھلے آپ پنجابی ہو، سندھی ہو، پٹھان ہو، بلوچ ہو، آپ ہندو ہو، سب کو ملا کر ایک زبان. جب ایک زبان تو اٹ مینس ون لینگویج آف یونٹی. تو اس لیے اردو زبان کی اتنی بڑی اہمیت ہے. اور اردو زبان میں مفکرین نے لکھا ہے، دانشوروں نے بھی لکھا ہوا ہے، انٹلیکچوئلز نے لکھا ہوا ہے کہ اس میں کوئی بھی ابیوزو لینگویج کا کانسیپٹ نہیں آیا. اب یہ میں نہیں لکھ رہا ہوں بھائی،
میرا نہیں ہے، ماشاءاللہ آپ لوگ سمجھدار ہیں، تو آپ سمجھ سکتے ہوں گے کہ ہاں کہ کہیں نہ کہیں اردو کو اہمیت دینی چاہیے. ہم لوگ ہم تو اردو بھی بھول گئے، پتہ نہیں اردو کہاں نکل گئی ہماری. میری بھی کوئی اتنی اچھی اردو نہیں ہے، لیکن میں حیران ہوں کہ مجھے وہ اچھی کرنی چاہیے لازمی کہ یہ میری زبان ہے، اور حیرانی کی یہ بات ہوتی ہے کہ نہیں آتی. اچھا اسی طرح اگر ہندوؤں میں دیکھا جائے تو ہندوؤں میں عربک اور اردو سب سے زیادہ بری سمجھی جاتی ہے. وہ سنسکرت اور پراکرت کو سب سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں کیونکہ ان کی اپنشد ہے، ویداز ہیں، تو اس کو سب سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں. لیکن برے صغیر میں اور ایک یونٹی والی زبان کا پوری دنیا اردو سیکھ رہی ہے، چائنیز تک اردو سیکھ رہے ہیں. تو اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اردو کی کیا اہمیت ہوگی. اس پہ پھر آپ کو الفاظ بھی ملتے ہیں، چائنیز بھی، جاپنیز بھی، انگریزیوں کی بھی، سب کے الفاظ آپ کو ملتے ہیں اردو میں. تو یہ ایک زبان ہے، یہ ڈفرنس ہے ہندو اور مسلم سوسائٹی میں. اچھا فوڈ اور ڈریس کا کانسیپٹ یہ بھی ایک الگ ہے. فوڈ کے کانسیپٹ میں اگر دیکھا جائے تو اسلام میں باقاعدہ سارے حلال فوڈ کا کانسیپٹ رہا ہے، حرام کا وہ بھی ڈفرینٹ کر دیا گیا ہے. اچھا کچھ چیزیں جب آپ کی اگر زندگی میں آ جائیں، یعنی کہ آپ کی زندگی کے داؤ پر ہوں، تو آپ کی وہ چیزیں بھی جو حرام ہے وہ حلال ہو جاتی ہیں. یا میں نے اس لیے مینشن نہیں کیا لیکن آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ میں نے مٹن میں نے لکھا ہوا ہے گوشت، کیونکہ ہندوؤں میں سب سے اہم اور مسلمانوں میں جو سب سے میجر ڈفرینس ہے وہ گوشت کے اوپر ہی ہے. تو یہ ایک ہے. تو قمیص، شلوار، پاجامہ، کرتا، شیروانی، برقع. اچھا برقعے کا کانسیپٹ اور انڈیا میں ہندوؤں میں لہنگے کا کانسیپٹ پہلے مجھے پتہ نہیں تھا لیکن اب پتہ چل گیا، تو اس سے آپ کو بتا رہا ہوں. تو وہی بات تھی کہ مٹن تو اچھا شتریاؤں میں یہ ایک بات کو بتا دوں کہ ان میں گوشت سب جائز ہے، وہ گوشت کھاتے ہیں، وارئرز ہیں، تو ان میں وہ گوشت کھانا جائز ہے. وہ صرف ایک کا گوشت نہیں کھاتے، وہ ہے سانپ کا، باقی سب گوشت. تو برہمنڈ اور شودراز اور وشنوز جو ہیں وہ گاؤں ماتا کو کیا کرتے ہیں، بہت زیادہ مانتے ہیں. ان کا اینیمل سیکریٹ اینیمل میں آتا ہے. تو یہ ایک ہے، تو آپ کو یہ بتانا لازمی ہے. پلس ان کی جو سب سے اہم کانسیپٹ ہے دھوتی، لنگوٹی اور لہنگا اور ساڑی کا. تو میں نے آپ کو پہلے بتایا برقع اور لہنگے کا کانسیپٹ بالکل سیم ہے، لیکن اسلام میں اگر دیکھا جائے تو برقع پوری دنیا میں نہیں مانتے. اگر لہنگا پہنے گا تو وہ صحیح ہے، چلو ٹھیک ہے، وہ ایک الگ. اچھا دھوتی کا جو کانسیپٹ ہے، جو پنجابیوں کو جوڑا جاتا ہے مسلمانوں کے وہ بالکل ہندوؤں والا نہیں، وہ ہندوؤں کا کانسیپٹ نہیں ہے. پنجابیوں کا کانسیپٹ زیادہ تر زراعت میں رہتا ہے. ان کے جو پیشہ ور جو پروفیشنل ہیں، وہ لوگ جو کام کرتے ہیں، وہ بیچارے وہ زراعت کا کام کرتے ہیں، تو ان کی چکنی مٹی ہوتی ہے، پانی سے بالکل لیز ہوتی ہے، تو وہ دھوتی پہنتے ہیں. وہ دھوتی پہن کے اتر سکتے ہیں. اگر وہ پینٹ یا شلوار پہن کے اتریں گے تو آپ سمجھ سکتے ہیں گیلی ہو جائے گی، تو پھر کیا ہوگا وہ آپ بہتر سمجھ سکتے ہیں. تو اسی وجہ سے پھر وہ کیا ہوتا ہے کہ جب وہ اترتے ہیں تو یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جہاں پر آپ کو دیکھنا پڑتا ہے. تو وہ دھوتی کا کانسیپٹ جو بھگوانوں کے ساتھ جوڑتے ہیں، جو وشنو، کرشنا، راما نے تو وہ دھوتی کا کانسیپٹ اسلام میں نہیں ہے. تو وہ ایک میجر ڈفرینس ہے. تو پلیز اچھی طرح یاد رکھیے گا، یہ ڈفرینس آپ دیکھتے رہیے گا. پلس سب سے اہم جو سینٹر آف فیتھ کا آتا ہے، اچھا سینٹر آف فیتھ کا جو ہے وہ مکہ، مدینہ اور بیت المقدس کا آتا ہے مسلمانوں میں. اور اگر ہندوؤں میں دیکھا جائے تو درواقہ، ادھویا اور ماؤنٹ ایوریسٹ کا آتا ہے. اچھا اگر آپ نے نوٹ کرا ہو کہ ادھویا جو آپ کو دکھ رہا ہے، یہ جو آپ کو ٹاور دکھ رہا ہے، یہ جو درواقہ کا ہے یہ پورا ٹرائنگل ہے. تو پلیز اچھی طرح یاد رکھیے گا کہ ان کے کانسیپٹ میں ٹرینیٹی کا کانسیپٹ آتا ہے. تو یہ ایک ہے. اچھا اگر میں دیکھنا چاہوں تو آرٹس اور بلڈنگس کا جو کانسیپٹ ہے، آرٹس اور بلڈنگس میں اگر دیکھا جائے تو اس میں تصور میں اگر آپ مسلمانوں کی بلڈنگس میں دیکھیں تو آپ کو ایک راؤنڈ اباؤٹس اور راؤنڈ روفس دکھیں گے. یہ جو روفس ہیں، یہ جو آپ کو دکھ رہے ہیں، یہ سارے کے سارے اسفیریکل ہیں. اچھا ہر اسفیئر کا ایک سینٹر اور سینٹر کے اوپر ایک نوک ہے. تو اگر نوک کا دیکھا جائے تو یہ کیا مطلب ہوا؟ ایک یونٹی کا کانسیپٹ، ون یونٹی کا کانسیپٹ ہے. ہر اسفیئر کا ایک سینٹر اور اس کے مینار، پھر اسی کی پہنچ اور اسی کے پہ ہم لوگ کیا دیتے ہیں؟ اذان. تو اونچی آواز میں اذان اور پوری دنیا تک. تو یہ ہمارے پورے کانسیپٹ ہیں. یہ ہمارا جو اسٹرکچر ہے یہ بھی سمبل ہے، اسلام کا سمبل. تو پلیز اچھی طرح رکھیے گا، چاہے وہ مسجد ہو، چاہے وہ قلعہ ہو، تو یہ ہے سمبل. ٹھیک ہے نا. اسی طرح اگر مندروں میں دیکھا جاتا ہے ان کے ٹرائنگل ہیں، دیکھیں یہ ٹرائنگل بنا ہوا ہے، یہ ٹرائنگل بنا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا. یہ ٹرینیٹی کا کانسیپٹ ہے، یہ اسکوائر ہے. تو یہ سارے اسکوائر ہے بتوں کا. تو یہ بالکل ڈفرینٹ ہے. ہندوؤں کا اور مسلمانوں کا بالکل ڈفرینٹ کانسیپٹ ہے اس معاملے میں بھی. تو اچھی طرح یاد رکھیے گا. پلس سب سے اہم جو آتا ہے وہ ہے لائف اور ڈیتھ کا. اچھا مسلمانوں میں جو لائف اور ڈیتھ کا کانسیپٹ آتا ہے وہ کون سا ہے؟ اذان کا. جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو
اذان دی جاتی ہے اور جب مرتا ہے تو اس کو دفنا دیا جاتا ہے مسلمان کو، ٹھیک ہے نا، تو وہ زرخیز ہوتی ہے سب کچھ. ہم لوگ کا کانسیپٹ یہ ہے. اب اسی طرح اگر ہندوؤں کا کانسیپٹ میں دیکھیں تو سنگنگ کا ہے، شیل نکوس کا کانسیپٹ ہے، وہ ایک سی شیل سے آواز دیتے ہیں تو سینسز پڑ جاتے ہیں. اور ہندوؤں کو اگر دیکھا جائے تو پھر کیا کیا جاتا ہے، جلا دیا جاتا ہے، تو فنا ہو جاتے ہیں، تو ان کا اسپریچول ایک ہو جاتا ہے. اور ایک اور میجر کانسیپٹ ہے برہمنس کا جو، اور شدراس کا جو ہندوؤں میں، ستی کا کانسیپٹ کہ اگر کنواری، اگر اس کا شوہر اگر مر جائے، کنواری کا مطلب سمجھ گئے، اگر جوان لڑکی اگر ہے تو وہ اگر مر گئے تو وہ اس کے ساتھ ہی اس کو جلا دیا جاتا ہے. تو جلانے کا مقصد آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ وہ امر ہو جاتے ہیں اور وہ دونوں پھر ایک ہو جائیں. تو یہ اب لا پاس ہو چکا ہے انڈیا میں کہ نہیں کرنا ہے، لیکن پھر بھی کرتے ہیں کیونکہ وہ اب ایک آ رہا ہے، صدیوں سے چلتا ہوا آ رہا ہے، تو آپ اس کو اتنے آرام سے نکال نہیں سکتے. یہ وہ چیزیں تھیں جو میجر اس وقت کے حساب سے بھی ڈفرینٹ تھیں، آج کے حساب سے بھی ڈفرینٹ ہیں. اگر دیکھا جائے تو پاکستان اور انڈیا کے درمیان میں یہ جو اختلافات آتے ہیں، یہ ڈفرینسز ہیں. یہ آج بھی ہندو، اب تو ہندو مانتے ہیں کہ ہاں مسلمانوں کا جو اسلام کا کانسیپٹ بڑا بہترین ہے، وہ اس لیے کیونکہ اس پر ڈسکرمنیشن، امتیازی مزاج کا جتنا بھی ہے رجحان وہ ختم ہے. کیونکہ وہ چار چیزیں ہیں، جسٹس، اکوالٹی، فرٹرنیٹی اور ٹالرنس، جو اب تک قائم ہے ہمارے معاشرے میں. بھلے ہم جیسے بھی بھٹکے ہوئے ہوں، لیکن ہمیں ابھی بھی تھوڑی بہت فکر رہتی ہے بینگ ایز اے مسلم. تو یہ وہ چیزیں تھیں جو اس وقت کے حساب سے مختلف تھیں، ڈفرینٹ تھیں. اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئی ہو تو ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریں. جو چیز سمجھ میں آ گئی ہو وہ بھی شیئر کریں، کامنٹ کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور ان بچوں اور ان لوگوں تک پہنچائیں جن کو ان کی ضرورت ہے. ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں. اللہ حافظ.